मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज आपको मेरे सेट पर चंद इजाफी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे मेरे बाजू में आपको क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा होगा। इसकी वजह यह है कि माह दिसंबर के चढ़ते ही कलीसियाए आलमगीर आमद का सीजन मनाना शुरू कर देती है। इसको आमद का सीजन इसलिए कहा जाता है कि इस पाक महीने में एक शब मुनज्जी दो आलम जनाब यस्सु अल मसीह की पैदाइश हुई, यानी कलीसियाए आलमगीर इस माह में क्रिसमस का या बड़े दिन का त्यौहार मनाती है। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि क्रिसमस का सही तर्जुमा ईद तजसीम इलाही है। ये वो वक्त है जब खुदा ताला अपनी जात में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गए। ख़वातीनो हज़रात, इंजील मुक़द्दस और बहुत सारी दूसरी तारीखी कुतब हमें ये बताती हैं कि मुकर्ररा वक्त पर जनाब यस्सु अल मसीह की पैदाइश बैतलहम के कस्बे में हुई। बैतलहम एक छोटा सा गांव है, एक कस्बा है जो यरूशलेम से कुछ कोस की दूरी पर है। बैतलहम की वजह शोहरत उसकी जनाब दाऊद से निस्बत है। उसकी वजह शोहरत जनाब दाऊद से है। उनका खानदान बैतलहम के कस्बे का रहने वाला था और वहीं से खुदा ताला ने आपको चुना और आप बनी इस्राएल के दूसरे बादशाह ठहरे। आप मुझसे इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि जिंदगी का आगाज पैदाइश से होता है। हम किसी को उस वक्त जिंदा गर्दानते हैं जब उसकी पैदाइश हो चुकी होती है, यानी इस दुनिया में आने वाले हर इंसान की जिंदगी उसकी पैदाइश से गिनी जाती है और फितरी उम्र भी इसी तौर से बयान की जाती है। दूसरे लफ्जों में, पैदाइश जिंदगी का आगाज है। लेकिन यह बच्चा जो बैतलहम में पैदा हुआ है, इसके बारे में जनाब यसाया ने उसकी पैदाइश से 750 साल पहले ही एक नबूवत की थी और मैं चाहूंगा कि हम उस नबूवत पर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जनाब यसाया का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। जनाब यसाया फरमाते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि हमें एक बेटा बख्शा गया। अब ये दो अलहदा बातें हैं, लड़के की तौलीद और बेटे का बख्शा जाना। जिस्मानी तौर पर तो जनाब यस्सु अल मसीह की, यानी उस लड़के की जिसका जिक्र यहां पर उसकी पैदाइश से 750 साल पहले कर दिया गया था, बैतलहम में हुई। और जैसा कि मैंने पहले कहा, पैदाइश जिंदगी का आगाज होती है, लेकिन यहां पर हमें यह भी बताया जा रहा है
کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. بیٹا تولد نہیں ہوا، بیٹا بخشا گیا، یعنی بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی. اور اسی کے ساتھ یسایہ نبی اس لڑکے کی اور اس بیٹے کی جو خواص ہمیں بتا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے. اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. لڑکے کی زندگی بیت لحم میں اس کی پیدائش سے شروع ہوگی، لیکن بیٹا ابدیت کا باپ ہے. وہ ابد سے ہے، اس کی پیدائش نہیں ہوئی، وہ پہلے سے موجود تھا. وہ اپنا روپ بدل کر، وہ جس روپ میں پہلے موجود تھا، اپنے اس روپ کو بدل کر اس دنیا میں آ گیا. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کرسمس عید تجسیم الہی ہے. اس کے بعد یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. تو نہ صرف وہ بیٹا جو بخشا گیا وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ ازل سے موجود ہے، وہ کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں ازل سے موجود تھا، بلکہ وہ ابد تک رہنے والا بھی ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یسایہ نبی کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا تولد ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بخشا گیا. لڑکے کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی. اس لڑکے کی زندگی یعنی یسوع کی زندگی بیت لحم سے شروع ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم تاریخ سے جانتے ہیں. اس کی زندگی کا آغاز بیت لحم سے ہوا، لیکن اسی صورت میں جو بیٹا ہمیں بخشا گیا وہ ازل سے موجود تھا. وہ کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں، کلمے کی صورت میں ازل سے موجود تھا، اور وہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلمہ خود خدا تھا. تو جو بیٹا بخشا گیا ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. دوستو، کرسمس کے موقع پر ہم کسی عام یا کسی معمولی بچے کی پیدائش کی عید نہیں مناتے. ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور ازل اور ابد کے درمیان وہ کچھ عرصے کے لیے اپنا روپ بدل کر، اپنی صورت بدل کر، انسانی لبادہ اپنے اوپر اوڑھ کر، بشری جسم اپنے اوپر اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا. اب آئیے ہم دیکھیں کہ اس لڑکے کی ولادت کس صورت میں ہوئی. میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جناب لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب. ہم 26ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا: سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. عزیزو، آپ کو کیا ان آیات میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ یقیناً ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ جناب جبرائیل گلیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں ناصرت میں ایک کنواری کے پاس بھیجے گئے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کنواری کا نام
مریم ہے۔ اب اگر صرف لڑکے کی پیدائش ہونی ہوتی تو پھر جناب جبرائیل کے آنے کی کوئی ضرورت نہ رہتی۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ جناب یوسف کے، جو داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، نکاح میں آ چکی تھیں۔ جب ان کی رخصتی ہو جاتی تو ان دونوں کے ملاپ سے کوئی بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا اور اس کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغام کے آنے کی ضرورت نہ رہتی۔ لیکن جناب یسایہ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہوگا۔ لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بیٹا بھی ہے، اور بیٹا ہے تو ابدیت کا باپ بھی ہے، اور اس کی سلطنت بھی ابد تک قائم رہنے والی ہے، یعنی وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ پہلے وہ کسی اور روپ میں عرش بری پر موجود تھا، اب اس کو اپنا روپ بدل کر اس دنیا میں آنا ہے، تو اس کے لیے ایک کنواری کا چنا جانا عین مناسب تھا۔ اس کی پیدائش کے لیے کسی مرد کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ جب جناب جبرائیل جناب مریم کے پاس تشریف لے کر آئے تو ان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور ان سے کہا کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، آپ ایک خاص کام کے لیے چنی جا چکی ہیں، اور وہ خاص کام یہ ہے کہ اس بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے آپ کا انتخاب، آپ کا چناؤ کر دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے کی موجودگی سے تو نہ ڈری تھیں، لیکن جو پیغام ان تک پہنچایا گیا وہ اس سے گھبرا گئی۔ اور پھر آگے لکھا ہے، فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ تسلی دی جناب جبرائیل نے، ان کو کہا خوف نہ کھائیے، کیونکہ آپ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا ہے، آپ ایک نہایت معتبر کام کے لیے، آپ ایک نہایت خاص کام کے لیے چنی گئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ان آیات کی بنت پر غور کریں تو یہاں لکھا ہے کہ مریم فرشتے کے آ جانے سے، ان کی موجودگی سے، ان کے سلام سے نہیں گھبرائیں، بلکہ وہ اس کلام سے گھبرا گئیں جو ان تک پہنچایا گیا۔ وہ ڈر گئیں، خوف کھا گئیں، فرشتے کو تسلی دینی پڑی کہ خوف نہ کھائیے، آپ تو وہ ہیں جن پر خدا کا فضل ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آگے کا پیغام کسی بھی کنواری کے لیے دل دہلا دینے والی بات تھی۔ ان سے کہا گیا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یعنی کم و بیش وہی باتیں جناب مریم سے کی جا رہی ہیں جو 750 سال پہلے خدا تعالیٰ اپنے جید نبی یسایہ کے ذریعے سے کر چکے تھے، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا جناب مریم اس کلام سے گھبرا گئی، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا، ایک کنواری کے لیے یہ بات سننا کہ وہ حاملہ ہوگی یقیناً خوف کا باعث ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کسی مرد کے وسیلے سے نہیں ہوگا۔ لکھا ہے، روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، یعنی خدا تعالیٰ کا روح، وہ پاک روح آپ پر سایہ فگن ہوگا، اور آپ حاملہ ہوں گی، اور آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہو جائے تو آپ اس کا نام یسوع رکھیے گا۔ اور پھر وہی باتیں جو جناب یسایہ نے کہی تھیں وہ یہاں پر دہرائی گئیں
کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر ابد تک حکومت کرے گا، اس کی سلطنت اور اس کی اقبال مندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ بہت سارے سوال ابھر رہے ہوں گے جنابہ مریم کے ذہن میں اس وقت، لیکن انہوں نے ایک ہی بات جناب جبرائیل سے کی، اور انہوں نے فرمایا، مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ جناب مریم انسان ہوتے ہوئے یہی سوچ رکھتی تھی، اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار جناب جبرائیل سے کر دیا کہ میں تو کسی مرد کو جانتی تک نہیں، ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کیسے میں حاملہ ہوں گی، کیسے میرے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی؟ ایک خلاف فطرت کام ہونے جا رہا ہے، وہ کام جو اس وقت تک تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے آج تک کبھی نہیں ہوا، اور رہتی دنیا تک پھر بھی کبھی نہیں ہونے پائے گا۔ ایک مافوق الفطرت بات ہونے جا رہی ہے، ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر صرف لڑکے کی پیدائش ہونی ہوتی تو پھر یقیناً ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے وہ لڑکا پیدا ہوتا، لیکن یہ پیدا ہونے والا لڑکا صرف لڑکا نہیں ہے، یہ بیٹا بھی ہے، یہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ جناب جبرائیل نے جنابہ مریم کا یہ بیان سنا، وہ ان کی تشویش سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ فضل کا وعدہ ہو رہا ہے، چناؤ کا وعدہ ہو رہا ہے، انتخاب کا وعدہ ہو رہا ہے، لیکن جب اس چناؤ کا نتیجہ جناب مریم کو بتایا گیا تو وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے کہا، میں کنواری ہوں، میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میں کس طور سے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک مافوق الفطرت بات تھی، اتنی آسانی سے انسانی عقل میں آنے والی بات یہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایک کمسن لڑکی کی عقل میں۔ تو جناب جبرائیل نے فرمایا کہ انسانی طور پر تو یہ ناممکن ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہیں تو ہر مافوق الفطرت کام، ہر خلاف فطرت کام ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کا روح آپ پر سایہ ڈالے گا، آپ کے بطن کو پاک ٹھہرائے گا، اور یہ کلام جو میں آپ تک لے کر آیا ہوں وہ کلام آپ کے رحم میں وہی کام کرے گا جو ایک عام بچے کی پیدائش میں مرد کا نطفہ کرتا ہے، یعنی خدا کا کلام نطفے کی جگہ لے لے گا، وہ وہی کام کرے گا جو ایک عام بچے کی تولید میں نطفہ کرتا ہے۔ اسی لیے جناب یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ، یہ پیدا ہونے والا لڑکا محض ایک بچہ نہیں ہے، یہ بیٹا بھی ہے، اور یہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، یہ پہلے سے موجود تھا۔ ایک عام بچے کی زندگی تو اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ایک عام بچے کی زندگی اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، ہم اس کی پیدائش سے اس کی زندگی کے دن گننا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ لڑکا جو پیدا ہونے جا رہا ہے یہ بیٹا بھی ہے، جیسا کہ یسایہ نبی نے ہمیں بتایا، اور بیٹا ہے تو پھر وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اور چونکہ یہاں پر ایک ایسے لڑکے کی پیدائش ہونے جا رہی ہے جو پہلے سے اپنا وجود رکھتا ہے، چاہے وہ کسی اور صورت میں وجود رکھتا ہو،
اور جناب یوحنا اپنے انجیلی بیان کو ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جیسی ازلی ذات خدا تعالیٰ کی ہے ویسی ہی ازلی ذات خدا کے کلام کی، خدا کے کلمے کی ہے۔ اور پھر آگے چل کر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تھا، اور چونکہ یہ خدا کا کلمہ ہے تو جیسے خدا تعالیٰ کی ذات الہی ہے ویسے ہی ان کا کلمہ بھی الہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا ہو جا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں قدرت ہے، خدا تعالیٰ کے کلام میں قدرت ہے، اور مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بتاتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ اور دوستو، یہاں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کے کلام کے علاوہ تخلیق ہوئی ہو۔ خدا نے کہا ہو جا تو سب کچھ ہوتا رہا۔ اور پھر اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور کلام مجسم ہوا، یعنی وہ کلام جو ازل سے خدا تعالیٰ کے ساتھ تھا وہی کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا۔ اس لیے ہم عید تجسم الہی مناتے ہیں۔ ایک بچہ جو بغیر کسی بغیر مرد کے نطفے کے پیدا ہوا، اور یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی رکھتا تھا۔ اس زندگی کی شکل، اس زندگی کی صورت کچھ اور تھی۔ وہ کلام کی صورت میں موجود تھا اور وہی کلام اب جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جناب مریم کے پاک بطن میں وہ کام جو انسانی نطفے کو کرنا تھا وہ کام خدا کے کلام نے کیا۔ اس کلام نے جو جناب جبرائیل جناب مریم کے پاس لے کر آئے تھے، اور یوں وہ خدا کا ازلی کلام جناب مریم کے بطن سے ہوتا ہوا اس دنیا میں آ گیا، یعنی اس نے اپنا روپ بدل لیا، اپنی حیت بدل لی، اپنی شکل بدل لی، اور وہ انسانی جامہ پہن کر اس دنیا میں آ گیا۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ ازلی اور وہ ابدی کلمہ جو خدا کا کلمہ تھا جب اس دنیا میں آیا تو اس کی الوہیت ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جناب یوحنا ہمیں بتاتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس میں وہی الہی جلال جسمانی صورت میں بھی موجود تھا، اور دیکھنے والی آنکھ نے، پرکھنے والی آنکھ نے، بصیرت رکھنے والی آنکھ نے اس جلال کو پہچان لیا۔ حالانکہ اس جلال نے بشریت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی نظر کو وہ جلال نظر آ گیا، اور جس نے اس جلال کو پہچان لیا اس نے ویسے ہی گر کر جناب مسیح کے سامنے سجدہ کیا جیسا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا تھا۔ ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا، وہ ازلی جلال دیکھا جو خدا کا جلال ہے۔ وہ ہمیں انسان کی صورت میں جناب یسوع المسیح کی صورت میں نظر آ گیا، یعنی جناب مسیح میں انسانی جینز نہیں تھیں۔ ہم نے جینز کو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کر جانا۔ خدا کا کلام ہمیں جینز سے 2000 سال پہلے متعارف کروا رہا ہے۔ وہ اور باپ ایک ہیں، وہ اور خدا تعالیٰ ایک ہیں۔ جس طرح خدا تعالیٰ اپنی ذات میں الوہیت رکھتے ہیں، اسی طرح جناب یسوع المسیح بھی اپنی ذات میں الوہیت رکھتے ہیں۔ دوستو، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔
موضوع ایسا ہے کہ جس پر جتنا بولا جائے کم ہے۔ ابھی تو کتابوں کی کتابیں، سمندروں کے سمندر باقی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔